मतलब इतना ही कटेगा, ज़्यादा नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं फिर एक बार शुक्रगुजार हूँ बरादर अज़ीज़ मौलाना यासीन हुसैन आबिदी और दीगर दोस्तान का, और आप तुल्लाब और तालिबात का, जिन्होंने इस हक़ीर को एक और मौका फराहम फरमाया कि एक मरतबा और मैं आप हुज़ूर के दरमियान आ सकूँ और कुछ नुकात आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर सकूँ। आज के दर्स अखलाक का आगाज़ मैं कॉन्सेप्ट के बयान के साथ करना चाहूँगा। देखिए, दुनिया में, इस दुनिया को और इंसानियत को लेकर दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट वो पाया जाता है कि जिस कॉन्सेप्ट को हम और आप मेटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि मादी तस्वुर, यानी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये दुनिया मादा है और मादे के अलावा कोई और चीज़ इस दुनिया में पाई नहीं जाती है। चूँकि वो इस दुनिया को मेटीरियलिस्टिक और मादी समझते हैं, तो इसीलिए उन लोगों का मानना ये है कि जब दुनिया मादी है, जब तक है, एक दिन वो आएगा कि ये दुनिया मिट जाएगी, फिर उसके बाद ना हिसाब होगा ना किताब होगा। लिहाजा ऐसे लोग इंसानियत को ये लेसन देने की कोशिश करते हैं कि जब दुनिया मादी है तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मादा है, मादे के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। लिहाजा जब तक इस दुनिया में हो, ऐश करो, कमाओ, खाओ, जो कुछ है वो इसी दुनिया तक महदूद है। इस दुनिया के बाद कोई और चीज़ पाई नहीं जाती। इस कॉन्सेप्ट के मुकाबले में एक और कॉन्सेप्ट है जिसे रिलीजियस जो है कॉन्सेप्ट जो है कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दुनिया सिर्फ मादी नहीं है, बल्कि दुनिया मादा और प्लस मानवीयत का मिला जुला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट हमें ये दर्श देता है कि दुनिया सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब तक दुनिया में हो तो खाओ पियो, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट हमारी हिदायत इस चीज़ की तरफ करता है कि दुनिया में मादा है और मादे के साथ साथ मानवीयत का भी वजूद है, और दुनिया के बाद ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़ नहीं होगी, बल्कि दुनिया एक आजमाइशगाह है कि जहां आपको भेजा गया है, यहाँ आपको एग्ज़ाम देना है और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो आपको इस दुनिया के बाद एक और दुनिया है, वहाँ पर आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और दुनिया महदूद है, लेकिन उस दुनिया में, जिस दुनिया में आप इस दुनिया के पास पहुँचेंगे, वो दुनिया अनलिमिटेड और लामहदूद है, और जो हमारा अमल इस दुनिया में होगा उसी अमल के बेस पर हमें वहाँ सज़ा या जज़ा दी जाएगी। अगर सज़ा दी जाएगी तो वो सज़ा भी हमेशा के लिए है, अगर जज़ा दी जाएगी तो जज़ा भी हमेशा के लिए है। मेरे जहन में एक सवाल उठता है कि वो लोग जो इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मादा समझते हैं, उनकी नज़र मानवीयत की तरफ या इस दुनिया से हटकर दूसरी दुनिया की तरफ क्यों नहीं जाती है। यहीं से मैं आज की बात का आगाज़ करूँगा। अभी तक मैंने मुकद्दमा पेश किया और अपने बात के आगाज़ ही में मैं एक मिसाल का सहारा लूँगा ताकि आइंदा जो बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूँ वो बड़ी अच्छी तरीके से आप तक पहुँचा सकूँ। मिसाल के तौर पर, अगर आप परफ्यूम लेने के लिए किसी इत्र की दुकान पे पहुंच जाइए, जब आप इत्र की दुकान में चले जाएं तो वहाँ सिलेक्शन आपका काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कपड़े की दुकान में कपड़ा सेलेक्ट करना बड़ा आसान काम है। राशन की दुकान में जाकर चावल, दाल, आटा सेलेक्ट करना और खरीदना बड़ा आसान है। लेकिन अगर कोई इत्र की दुकान में खड़े होकर
بہت سارے رکھے ہوئے پرفیومز میں سے کوئی ایک خاص پرفیوم کو سلیکٹ کرنا چاہے تو یہ خریدنے والے کے لیے کافی مشکل مرحلہ ہے۔ کیوں مشکل مرحلہ ہے؟ اگر آپ عطر کی دکان میں جائیں گے اور دکاندار سے آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں 2-4 طرح کی عطر آپ بتائیے تاکہ ہم سلیکٹ کریں کہ بہترین عطر کون سی ہے، تو پہلے آپ کے سامنے ایک عطر پیش کرے گا، آپ یہ خوشبو کو محسوس کریں گے، اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں گے کہ دوسری عطر دے، وہ دوسری عطر بھی آپ کو سنگھائے گا۔ جیسے ہی آپ دوسری عطر کو سونگھیں گے اور اس کے بعد وہ تیسری عطر کی شیشی آپ کے سامنے رکھے گا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ساری خوشبو ایک ہی جیسی ہے، پہلی والی خوشبو، دوسرے والی خوشبو، تیسری والی جو ہے خوشبو۔ اب آپ جو ہے کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کو عطر کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ اگر چالاک عطر فروش ہوگا تو 2-3 عطر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد وہ سمجھ جائے گا کہ ابھی آپ کے اسمیلنگ جو پاور ہے اس کی کیفیت کیا ہے، لہٰذا یہ جو آپ نے اپنا شامہ کھو بیٹھا ہے اس کو واپس لانے کے لیے وہ کافی یا کوئی کڑوی چیز آپ کو سنگھائے گا، بولے گا پہلے اس کو سونگھ لیجئے پھر اس کے بعد میں نئی عطر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کیوں وہ کافی یا کوئی کڑوی چیز کو سنگھا رہا ہے؟ چونکہ عطر بیچنے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ 2-3 خوشبوئیں جو اس نے اس سے پہلے آپ کو سنگھائی ہے اور آپ نے ان خوشبوؤں کو اسمیل کیا ہے تو آپ ان خوشبوؤں میں ایسے بہک گئے ہیں، ایسے کنفیوز ہو کر رہ گئے ہیں کہ اب چوتھی والی خوشبو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لہٰذا آپ کو جو ہے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وہ کوئی کڑوی چیز سے پہلے والے اثر کے مستی کو دور کرتا ہے، پھر اس کے بعد چوتھی اسمیل کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ہماری مثال بھی بالکل اس عطر کے دکان میں جانے والے کی مثال ہے۔ ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں لیکن دنیا کے طرح طرح کے ذائقوں سے، دنیا کی طرح طرح کی بو سے ہم نے اپنے شامہ وجودی کو اس طرح سے غفلت میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے کبھی دولت کی خوشبو سونگھی تو اسی میں بہک کر رہ گئے، کبھی شہرت کی خوشبو سونگھی تو اسی میں بہک کر رہ گئے، لہٰذا ہم نے اپنے آپ میں دنیا کے رگوں کو اس طرح سے بسا لیا ہے کہ ہمیں اب ضرورت ہے کوئی آئے جو ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے اور ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑے اور ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرے کہ دیکھو دنیا ہی صرف نہیں ہے بلکہ دنیا سے جب تم چلے جاؤ گے تو اس کے بعد تمہارے آگے ایک دوسری دنیا بھی ہے۔ اب وہ کون ہے جو ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے گا؟ 2 ہی چیزیں ہیں، یا قرآن ناطق ہے یا قرآن صامت ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں اور انسانیت کو اس بات کی طرف ہدایت کرتی ہیں کہ دنیا صرف یہی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ دنیا تو ٹیمپورری اور موقت ہے، اس دنیا کے بعد ہمیں ایک اور دنیا میں جانا ہے کہ جس دنیا میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو قرآن مجید میں بعض آیات میں آپ کو نبا کا لفظ جو ہے ملے گا۔ اگر نبا کے معنی آپ ڈکشنری میں جا کر دیکھیں گے تو نبا کہتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ نیوز کو، جو مہم خبر ہوتی ہے، مہم بات ہوتی ہے، اس بات کو جب خداوند عالم ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو نبا کے لفظ کو یوز کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کا ہر لفظ، ہر آیت ہمارے لیے امپورٹنٹ نیوز ہے، لیکن ان امپورٹنٹ نیوز میں بھی جو بہت مہم خبر ہو جب اس کو خداوند عالم بیان کرنا چاہتا ہے تو نبا کے لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی ورس نمبر 27 میں خداوند عالم اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے رسول آپ ان تک امپورٹنٹ نیوز کو پہنچا دیجئے، یعنی بات کو بتانے سے پہلے، بات کو ڈکٹیٹ کرنے سے پہلے خداوند عالم کا نبا استعمال کرنا یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آگے آیت میں جو چیز بیان ہونے والی ہے وہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے۔
وہ کیا امپورٹنٹ چیز ہے جو خداوند عالم رسول سے کہہ رہا ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ نیوز ہے، آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ امپورٹنٹ نیوز حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی داستان ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ ان تک پہنچا دیجئے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کی داستان یا ان کی خبر، اور یہ خبر کوئی عام خبر نہیں ہے بلکہ کافی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ پھر اللہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے بالحق۔ یہ جو سٹوری میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت آدم کے بچوں کی سٹوری کو آپ لوگوں کے لیے نریٹ کیجئے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی آرٹیفیشل سٹوری ہے جو اللہ نے درس اخلاق کے لیے ہم لوگوں کو لیسن دینے کے لیے بنائی ہو، بلکہ خدا کہتا ہے کہ یہ سٹوری امپورٹنٹ سٹوری بھی ہے اور ساتھ میں بالحق، یعنی یہ سچی داستان ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل داستان نہیں ہے۔ وہ کون سی امپورٹنٹ نیوز ہے حضرت آدم کے بچوں کے بارے میں جو خداوند عالم اتنی تاکید کے ساتھ رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ حضرت آدم کے 2 بچوں کی داستان جو کہ حقیقت پر مبنی ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے بعد آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا یہ کہتا ہے، داستان یہاں سے شروع کرتا ہے خداوند عالم، اذ قربا قربانا۔ آپ یہ داستان امت تک پہنچا دیجئے، لوگوں تک پہنچا دیجئے، ڈیلیور کر دیجئے کہ جب آدم کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ اب یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کے 2 بیٹے، بلکہ کہا ان 2 لوگوں نے جب قربانی پیش کی۔ اگر ہم دقت کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ خداوند عالم نے یہاں قربانی میں کیا پیش کیا گیا ہے اس کو نہیں بتایا، صرف اللہ نے یہ بتایا کہ ان دونوں میں سے دونوں نے قربانی کو پیش کیا۔ یہاں پر اللہ کا لفظ قربان کو استعمال کرنا اور جو قربانی میں دی ہوئی چیز کو چھپانا اور اس کے بارے میں گفتگو نہ کرنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک کیا دیا ہے یہ مہم نہیں ہے۔ اگر کیا دیا، اگر یہ مہم ہوتا تو خداوند عالم بتاتا کہ حابیل نے قربانی میں کیا دیا تھا، قابیل نے قربانی میں کیا دیا تھا۔ خداوند عالم نے کہا کہ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کو پیش کیا۔ اب یہیں سے ہمارے لیے ایک جو ہے مورل لیسن ملتا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ مثال کے طور پر کبھی سنتے ہیں کسی نے کسی مقام پر ڈونیشن دیا تو پہلا سوال ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے ڈونیشن میں کیا دیا۔ اگر ڈونیشن میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں انسان نے $5 ملین دے دیے تو تعجب سے ہمارا منہ کھل جاتا ہے اور اسے جو تعریف کرنے لگتے ہیں اور اس کی پریس کرتے کرتے ہم لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ایک مدرسہ بنا دیا، کسی نے ایک مسجد بنا دی، کسی نے ایک ہاسپٹل کی تعمیر کی، تو جب بھی کوئی ڈونیٹ کرتا ہے اور تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ ڈونیشن میں کیا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ میری سنت یہ نہیں ہے کہ جب کوئی ڈونیٹ کرے اللہ کی راہ میں تو تم یہ پوچھو کہ کیا دیا ہے، چونکہ کیا کی کوئی اللہ کے نزدیک امپورٹنس ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ دیا وہ کیوں دیا ہے۔ تو لہذا ہمیں یہیں سے مورل لیسن ملتا ہے، جب کسی ڈونیشن کو دیکھیں تو ہم بڑی بڑی چیزوں کا نام سن کر یا خود اللہ ہمیں توفیق دے اگر ہم کہیں ڈونیٹ کریں تو یہ سوچ کر نہ خوش ہو جائیں کہ ہم نے کیا دیا ہے، بلکہ کیا دیا ہے اسے بھول جائیں اور اس بات پر کنسنٹریٹ کریں کہ ہم نے کیوں دیا ہے، چونکہ اللہ کے نزدیک کیوں کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ورس نمبر 27 میں یوں ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اے رسول آپ کو امپورٹنٹ نیوز لوگوں تک پہنچا دیجئے حضرت آدم کے بچوں کے بارے میں، جو کہ ان کی داستان حقیقت پر مبنی داستان ہے۔ داستان یہ ہے کہ جب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، پھر اس کے بعد اسی آیت میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جب دونوں نے قربانی دی تو ایک سے قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ دیکھیے یہاں بھی ایک مورل لیسن ہے، جب کوئی
پریزنٹیشن یا کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ہم چیز سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے دیا. خداوند عالم یہاں پر ایک کی قربانی کو قبول کر کے دوسری قربانی کو رد کر کے ہمیں یہ مورل لیسن دے رہا ہے کہ دیکھو گرچہ دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے, دونوں آدم و حوا کے فرزند ہیں, لہذا کبھی بھی خاندان دیکھ کر, بڑے باپ کا بیٹا دیکھ کر یا کسی انسان کا کسی چیز سے منسوب ہو جانا یہ دیکھ کر اس کی تعریف نہ کیجیے, بلکہ یہاں بھی خداوند عالم ہمیں یہ لیسن دے رہا ہے کہ آدم کے بیٹے کیا, اگر حضرت آدم بھی کوئی چیز ڈونیٹ کرتے تو میں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ وہ میرے پیغمبر ہیں, بلکہ اگر میں قبول کرتا تو اس لیے قبول کرتا کہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے قربانی کو پیش کیا. یہاں تک داستان پہنچتی ہے کہ دونوں نے قربانی دی, خداوند عالم نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا. اب جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے قالا لأقتلنک. قابیل نے جب دیکھا کہ وہ اپنے بھائی سے کمپیٹ نہیں کر سکا ہے اور اس قربانی کے کمپٹیشن میں قابیل کی جیت ہوئی ہے اور قابیل نے ہار کا منہ دیکھا ہے, تو قابیل غصہ ہو جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے کہ قالا لأقتلنک. قابیل نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا. اب یہاں پہ اگر ظاہر میں دیکھیں تو آیت کا ایک ٹکڑا ہے کہ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ لأقتلنک, چونکہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی اور تم نے مجھے ڈیفیٹ کیا ہے لہذا بدلے میں تم کو مار دوں گا. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر اسی آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے پر غور کریں تو ہمیں ہماری زندگی کے لیے بہت ہی بڑا مورل لیسن مل سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں, انسان جو ہے نا, انسان کی ذات میں اور اس کی نیچر میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے رقیب اور اپنے کمپٹیٹر کی کامیابی کو برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کو ایک انجینئر سے حسد نہیں ہوگا, ایک انجینئر کو ایک مولانا سے حسد نہیں ہوگا, بلکہ حسد کو آپ ڈھونڈیں گے تو اسی فیلڈ میں ملے گا. ایک کامیاب ڈاکٹر کو ایک دوسرے ڈاکٹر سے حسد ہے, ایک مولانا کو دوسرے مولانا سے حسد ہے, ایک انجینئر کو دوسرے انجینئر سے حسد ہے. یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ جو اس کا ہم میدان, جو اس کا ہم رقیب ہوتا ہے وہ اس کی کامیابی کو برداشت جو ہے نہیں کر سکتا. کیوں انسان کی نیچر میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے رقیب کی کامیابی کو تحمل نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ علماء اخلاق نے بتائی, چونکہ انسان کے اندر ایک بیماری کے آنے کا امکان ہے اور اس ڈیسیز اور اس بیماری کو حسادت کہتے ہیں. اور یہ حسادت ایسی چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی عام آدمی ہے یا بڑا آدمی ہے, گورا ہے یا کالا ہے, نارتھ کا ہے یا ساؤتھ کا ہے, انڈین ہے یا کسی دوسرے ملک کا ہے. یہاں تک کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ پیغمبر کا گھرانہ ہے یا عام لوگوں کا گھرانہ ہے. یہ حسد کا جو ڈیسیز ہے وہ ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. اور تعجب کی بات ہے, قرآن مجید میں حسد کے بارے میں 2 مقامات پر گفتگو ہوئی ہے اور دونوں مقامات میں کوئی عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ دونوں مقامات میں پیغمبر کی اولاد کے بارے میں ہے کہ پیغمبر کی اولاد میں حسد. پہلا مقام حضرت آدم کا بیٹا قابیل اور دوسرا مقام حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف سے حسد کیا. اور علماء اخلاق یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ حسد اور جیلسی ہمارے ایگزسٹنس کے اندر وارد ہو جائے تو انسان کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ جتنی جو ہے جلدی ہو سکے حسد کا علاج کرے اور حسد سے باہر نکل آئے. علماء مثال بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ حسد کی مثال سرکے کی مثال ہے. سرکہ جو ہوتا ہے جتنی دیر آپ رکھیں گے اتنا ہی وہ اس کے اندر کھٹائی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے. علماء کہتے ہیں حسد کی مثال بھی
سرکے کی مثال ہے. اگر جتنا حسد ہمارے دل میں پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر کھٹائی اور براپن سماتا جائے گا. لہذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حسد اگر دل میں داخل ہو رہا ہے تو جلد از جلد اسے ٹریٹ کرے. یا دوسرے مقام پر آیت اللہ جوادی عاملی نے حسد کے حوالے سے یہ بتایا کہ حسد کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی بند کمرے میں ایسی جگہ پر کہ جہاں چاروں طرف سے بند ہے درمیان میں بیٹھ جائے اور وہاں پہ یہ جو ہے گٹر کا نالا ہو اس کے ڈور کو کھول دے اور انسان اس بدبودار نالے کے ڈور کو کھول کر یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ اس کی بدبو سے میں دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گا. کمرہ تو بند ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ نقصان اسی انسان کو ہوگا جو اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. اگر وہ بند کمرے میں بدبودار نالے کے دروازے کو کھول کر یہ جو ہے سوچ کر بیٹھ جائے کہ اس کا نقصان دوسرے کو ہوگا تو دوسرے کو تو نقصان نہیں ہوگا. جتنا نقصان ہوگا وہ اسی انسان کو ہوگا کہ جس نے دوسروں کے لیے اس بری پلاننگ کو کیا ہے. اسی لیے بعض دوسرے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حسد ایک پائزن کی مانند ہے. حسد جو ہوتا ہے وہ زہر کی طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر بیٹھ کر ایک زہر کی جو چھوٹی سی شیشی لے لوں اور ذہن میں میں سوچوں کہ میں اس زہر سے میرے دشمن کو ماروں گا اور وہ زہر میں خود ہی پی لوں. یعنی زہر میں پیوں اور میں یہ سوچوں کہ اس زہر کا اثر سامنے والے پہ ہوگا تو سامنے والا تو صحیح سلامت رہے گا. جتنا نقصان ہوگا وہ میرے ہی وجود کا ہوگا. علماء نے کہا کہ حسد کی مثال بھی ایک پائزن کی مثال ہے جو کھاتا خود آدمی ہے لیکن وہ یہ توقع کرتا ہے کہ اس کے کھائے ہوئے زہر سے سامنے والا مر جائے. لہذا اسی لیے روایات میں تاکید کی گئی ہے اور سائیکالوجی میں آج کل جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر کوئی حسد کرتا ہے کوئی انسان جتنا حسد کرتا ہے تو اس کے برین سے ایک طرح کا لکوڈ نکلتا ہے. جو یہ لکوڈ نکلتا ہے دھیرے 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 وہ برین ٹیومر میں بدل جاتا ہے. تو بات یہی ہوئی نا, حسد میں کر رہا ہوں تو لکوڈ میرے ذہن میں نکل رہا ہے, بیماری کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے نہ کہ اس کا اثر کسی سامنے والے کو ہو رہا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ سے جو ہے اس کوالٹی کو دور رکھے اور حسد کو کبھی بھی نہ اپنائے. حسد ایسی چیز ہے کہ جس نے پیغمبران کے بچوں کی عاقبت کو بھی برباد کر دیا ہے. حابیل کی زندگی برباد, حضرت یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا, وہ بھی کس سے؟ یوسف جیسے خوبصورت, یوسف جیسے نیک سیرت بھائی سے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جلد از جلد حسد سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک سوال کرے کہ بہت اچھا کہا مولانا, حسد ہے, چونکہ ہر آدمی میں کسی نہ کسی حد تک حسد ہوگا, آپ لوگوں میں نہیں ہوگا. اگر میں اپنے بارے میں سوچوں تو کہیں نہ کہیں چونکہ انسان ہوں تو اس حسد کا شکار کبھی نہ کبھی انسان چاہے یا نہ چاہے اس میں گرفتار ہو کر رہ جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر حسد ہے تو اس کا علاج کرے. ہو سکتا ہے سوال پیدا ہو کہ مولانا آپ نے کہا حسد بری چیز ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کا علاج کیسے کریں, اس کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ مجھے فلاں طرح کی بیماری ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسے شفا نہیں ملتی. کیوں شفا نہیں ملتی؟ یا تو بیماری کا پتہ ہونے کے بعد وہ علاج کرانے کے لیے نہیں جاتا, اسے شفا نہیں ملتی. اگر علاج کرانے کے لیے جائے اور صحیح دوائی کے جو ہے بجائے غلط دوائی کھا لے تو بجائے اس کے کہ اسے شفا ملے اور ریاکشن اس کا جو ہے بڑھے گا اور اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی. بالکل اسی طرح سے اگر ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارے اندر جیلسی ہے اور ہم اس جیلسی کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیلسی ہے. بہت سارے لوگ مانتے ہی نہیں کہ میرے اندر جیلسی نہیں, پہلے بیماری کا پتا لگے جیلسی ہے. ہاں اگر ہے تو میں صحیح ٹریٹمنٹ کی طرف جاؤں. مثال کے طور پر یہاں پہ کارپیٹ ہے, فرش ہے, کارپیٹ پر اگر بچہ چلتے چلتے چیوگم کو کھائے اور چیوگم جو ہے کارپیٹ پہ گرا کر چلا جائے یا بالوں پہ لگا کے چلا جائے, اکثر لوگ مذاق میں لگا کے بھی چلے جاتے ہیں,
یا کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، نیا کپڑا ہے، کوئی پیچھے سے چیوگم رکھ دیتا ہے شرارتی بچہ، تو اس پہ لوگ جو ہے بیٹھ جاتے ہیں. تو اب اسے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ چیوگم جب جو ہے لگ جاتا ہے بال کاٹ لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی تو یہ نکلے گا نہیں اور تکلیف بھی زیادہ ہوگا، تو جو ہے کیا کرتے ہیں، بال کو کاٹ لیتے ہیں. اگر فرش پہ لگ جائے تو دو گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسے رگڑتے رہتے ہیں. کافی زحمتوں کے بعد، کافی مشقت کے بعد وہ اس کے داغ کو مٹا پاتے ہیں، گرچہ اور بھی اس کے تھوڑے بہت اثرات ہیں. لیکن اسی کا علاج، صحیح علاج اگر کسی کو پتا ہو تو نہ بال کاٹنے کی ضرورت ہے، نہ کارپیٹ کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر صحیح علاج ملے تو بیماری کو جلدی ہم سالو جو ہے کر سکتے ہیں. کیسے؟ یہ ثابت شدہ بات ہے. اگر چیوگم لگ جائے تو بہترین علاج یہ ہے کہ آپ جو فریج سے آئس کا ایک کیوب نکالے اور جہاں پر جو گم لگا ہوا ہے اس کے اوپر آئس کو آپ رگڑتے جائیں. 2 سے 3 منٹ میں فرش بھی پاک ہو جائے گا، آپ کے بال سے بھی جو ہے چیوگم نکل جائے گا، آپ کے کپڑوں سے بھی چیوگم نکل جائے گا. تو پتا چلا صرف بیماری کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح علاج کا معلوم ہونا بھی کافی ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے اگر ہمارے اندر جیلسی ہے اور ہم اپنے آپ کو اس مرض سے دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کا صحیح علاج کیا ہے. اگر ہم روایتوں میں دیکھیں گے تو اس کا صحیح علاج بتایا گیا ہے. مثال کے طور پر روایتوں میں ملتا ہے، اگر آپ کسی کے بارے میں حسد کر رہے ہیں، بلو یہ کہ آپ ظاہر نہ کریں، ہر آدمی اپنے دل کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے. مثال کے طور پر مجھے حسد ہے جو ہمارے دوست جو ہے مولانا یاسین صاحب پر، کہ جو ہے یاسین صاحب کو جو ہے مجھ سے اچھا کمپیوٹر چلانا آتا ہے، مجھ سے اچھا لوگ ان سے ملتے ہیں اور لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی مجھ سے اچھا ہے، لوگ مجھ سے زیادہ پسند کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ، لا سمح اللہ، اگر میرے ہی دوست سے مجھے حسد ہو جائے تو جو روایتوں میں بتایا گیا اس کا علاج یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں برا خیال میرے دل میں آ رہا ہے تو میں کوشش کروں کہ بجائے اس کے کہ 4 لوگ بیٹھے ہمارے دوست تو میں شروع کر دوں یاسین صاحب ایسے ہیں، یاسین صاحب ویسے ہیں. مجھے چاہیے، علاج یہی ہے کہ دل کہہ رہا ہے کہ یاسین صاحب کی برائی کرو، لیکن مجھے چاہیے کہ اس وقت میں یاسین صاحب کی تعریف. دل کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں برا بھلا کہو، لیکن علاج کے لیے مجھے چاہیے کہ میں یاسین صاحب کے بارے میں اچھی باتیں. دوسرا روایتوں میں کہا جس انسان سے جو ہے آپ کو حسد ہو، جیلسی ہو، تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہدیہ بھیجو. یہ بات جو ہے سن کے یاسین صاحب یہ نہ سوچے کہ میں یہاں سے کوئی پریزنٹ بھیجوں گا، چونکہ ہم جو ہے ہماری جو دونوں کی مثال بھائیوں کی مثال ہے. میں نے کہا میں نے مثال دی تھی، اگر واقعاً حسد ہو تو پھر کوشش کی جائے کہ سامنے والے کو کیا بھیجے، ہدیہ دے. دیکھیں خداوند عالم نے جو یہ لوگوں کو بنایا ہے نا، کچھ لوگوں کو جیسے ہیں ویسے ہی بنایا. مثال کے طور پر بلی ہمیشہ بلی ہے، دودھ دیکھے گی تو دوڑے گی. لومڑی ہمیشہ لومڑی ہے، اپنا مطلب دیکھے گی تو وہ دوڑے گی. بھیڑیا ہمیشہ بھیڑیا ہے، وہ جب بھی کوئی شکار دیکھے گا تو اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا، اس پہ جھٹا مارے گا. کبھی بھیڑیے کے اندر لومڑی کی صفت نہیں آ سکتی، لومڑی کے اندر بلی کی صفت نہیں آ سکتی، بلی کے اندر کتے کی صفت نہیں آ سکتی. لیکن یہ واحد انسان ایسی مخلوق ہے جو ہے تو انسان، لیکن اس کے اندر جو ہے اندر 1000 چہرے چھپے ہوئے. مطلب پہ لومڑی بھی بن جاتا ہے، مطلب پہ بھیڑیا بھی بن جاتا ہے، مطلب پہ کتا بھی بن جاتا ہے. اسی لیے جب حابیل کے بھائی قابیل نے کہا نا، جیسے ہی دیکھا کہ میں اس کمپٹیشن میں ہار چکا ہوں، تو ابھی تک تو صحیح تھا، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اب میں ہار چکا ہوں تو اس نے کیا کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، اب میں تجھے ماروں گا. یعنی ابھی تک یہ انسان تھا، ایک لمحے میں اس کے اندر کا بھیڑیا تھا. لہذا انسان کے اندر 1000 رنگ چھپے ہوئے ہیں. جب حابیل نے دیکھا کہ قابیل کے اندر کا بھیڑیا جاگ اٹھا ہے تو حابیل نے بڑے آرام سے کہا کہ بھائی دیکھو، اتنا دھمکی دینے کی، مار پیٹ پہ آنے کی بات نہیں ہے. اسی آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں آخری حصہ یہی ہے کہ حابیل نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. دیکھو تم جو بات کر رہے ہو، بات قربانی کی ہے،
قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم مار پیٹ کی بات کر رہے ہو، یہ منطق کی بات نہیں، یہ لاجک کی بات نہیں ہے۔ حابیل نے کہا میں تمہیں لاجک سے سمجھاؤں گا کہ اگر تمہاری قربانی جو ہے قبول نہیں ہوئی ہے تو اس کا سلوشن یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کو مار دو، مارو گے تو اور جو ہے تم کیا ہو جاؤ گے، خسارے میں جو ہے چلے جاؤ گے۔ اس کا صحیح راز یہ ہے کہ اللہ جو قبول کرتا ہے وہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی بھی قبول ہو جائے تو مجھ سے جھگڑنے کی بجائے، مجھے مارنے کی دھمکی دینے کی بجائے جاؤ، جا کر اس بھیڑیے کو سلاؤ، اس بھیڑیے کو نہ جگاؤ، بلکہ تمہارے اندر چھپے ہوئے صحیح انسان کو اور صحیح فطرت کو جگاؤ۔ اگر صحیح فطرت کو جگاؤ گے تو خدا تمہارے سے قربانی قبول کرے گا۔ دیکھیے ہم اکثر کہتے ہیں فلاں کو اللہ نے فلاں چیز دے دی، یہیں پر مثال کے طور پر حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، یا فلاں انسان کو ہماری عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو عزت بھی دے دی، ان کو مال بھی دے دیا۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے کہ کچھ لوگوں کو آزمائش کے لیے اللہ نہیں دیتا ہے، کچھ لوگوں کو دیتا ہے، لیکن ہمیشہ آزمائش کا لاک لگا کر ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے جتنی ادھر سے کوشش ہوگی اتنی ادھر سے عطا ہوگی۔ نہیں، میں مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ باتھ روم میں جائیے اور جانے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاور لیں تو آپ شاور لینے کے لیے کیا چیز کرتے ہیں؟ اگر ٹیپ جو نل ہوتی ہے، نلکا ہوتا ہے، ٹیپ ہوتا ہے، اس کو جتنا کھولیں گے اتنا ہی اوپر سے پانی آئے گا۔ اگر پورا زور لگا کر پورا ٹیپ کھول دیں گے تو بہت زیادہ پانی آئے گا، تھوڑا سا ٹیپ کھولیں گے تو تھوڑا سا پانی آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے اس میں ہمارے ایکشنز کا، ہمارے ڈیڈز کا بہت ہی زیادہ رول ہوتا ہے۔ جتنی ادھر سے محنت ہوگی اتنا ہی ادھر جو ہے ادھر سے عطا ہوگی، یہاں سے جتنی محنت ہوگی ادھر سے اتنی عطا ہوگی۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں 3-4 منٹ میں درس کے آخر میں، چونکہ ظاہراً آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، میں جو ہے دوسری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ صرف جو ہے یہ چھوٹی سی داستان جسے مولانا روم نے اپنی کتاب مثنوی میں نریٹ کیا ہے اس کو نریٹ کروں، پھر انشاءاللہ آج کا درس تمام ہوگا۔ مولانا روم اپنی کتاب مثنوی میں یہ آرٹیفیشل سٹوری جو ہے نریٹ کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک بوڑھا آدمی رہا کرتا تھا، عمر کافی زیادہ تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، دیندار تھا، نمازی تھا، روزے دار تھا، لوگوں میں اس کا کافی جو ہے چرچا تھا اور لوگ اس کا احترام بھی کیا۔ اب چونکہ مشہور آدمی تھا، جسے بھی ضرورت پڑتی وہ اس بوڑھے میاں کے پاس آ کر کہتے چچا ہمیں مشکل ہے، ہو سکے تو آپ تھوڑا لون ہمیں دے دیجیے۔ اب بوڑھے میاں نمازی تھے، روزہ دار تھے، سب کچھ تھے، لیکن ان کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، لیکن ان سے سامنے والے کی مشکل دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ کیا کرتے شہر کے بڑے لوگوں کے پاس جاتے، چونکہ جو قرضہ مانگنے کے لیے آیا اس کی تو عزت اتنی زیادہ نہیں ہے، لوگ اتنا نہیں جانتے، تو بوڑھے میاں نے سوچا کہ کیوں نہ میری عزت جو لوگوں کے درمیان ہے وہی ان لوگوں کے کام آ جائے۔ یہ جاتے کسی مالدار سے قرضہ لیتے، لا کر کسی ضرورت مند کو دیتے، یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ یہ چچا میاں کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ حالت انتظار میں پہنچ گئے، اور لوگوں کو پتا چلا مالداروں کو کہ جس جو بوڑھے میاں کو ہم اپنا مال دیا کرتے تھے اب وہ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ تو دنیا کا دیا ہی نہیں۔ سارے مالدار جمع ہوتے، بوڑھے میاں کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ چچا آپ تو جا رہے ہیں لیکن ہمارے پیسے کا کیا ہوگا؟ آپ نے تو کہا تھا آپ پیسہ دے دیں گے، اور جو ہے سارے لوگوں سے آپ نے جو ہے قرضہ لیا ہوا ہے۔ چچا نے کہا انشاءاللہ دے کر جاؤں گا۔ لوگ ہنسنے لگے، کہنے لگے چچا ابھی تو آپ حالت انتظار میں ہیں، اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کیا دے کر جائیں گے؟ بوڑھے میاں نے کہا نہیں، مجھے اللہ پر یقین ہے، انشاءاللہ میں دے کر جاؤں گا۔ اب سارے لوگ جو ہے اس انتظار میں ہیں کہ مال کہاں سے آئے گا اور کیسے یہ ہمارے قرضے کو ادا کریں گے اور اس کے بعد دنیا سے جائیں گے۔ اتنے میں یہ بوڑھے میاں چچا جو تھے ان کے کانوں میں ایک بچے کی آواز سنائی دی جو باہر راستے میں ایک سینے پر، آج کل تو نہیں ہوتا، ہمارے بچپنے میں یہاں ساؤتھ میں ہوتا تھا، اور آپ کے یہاں کیسے ہوتا تھا مجھے پتہ نہیں، شاید ہر جگہ ہوگا، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے 10 سال 12 سال کے، وہ کوئی نہ کوئی چیز، حلوہ، مٹھائی، جلیبی
سینی میں رکھ کر پکارتے ہوئے جاتے تھے. یہ جو ہے لوگوں کے گھر کے قریب سے، اور لوگ ان کو بلاتے اور ان سے خریدتے. ایک بچہ سینی میں حلوہ رکھ کر پکار رہا ہے کہ حلوہ حلوہ. چچا نے کہا اس حلوے والے بچے کو بلایا گیا. چچا نے کہا یہ سب میرے مہمان ہیں، سب کو حلوہ کھلاؤ. بچے نے سب کے درمیان حلوے کو تقسیم کر دیا. اب جب سارے لوگ حلوہ کھا چکے، بچے نے پوچھا چچا میاں میرا پیسہ؟ چچا نے کہا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جا، کیونکہ سارے لوگوں کو جو ہے کیا ہے میں ان کا مقروض ہوں، اور اب چونکہ میرے کہنے پر تو نے سب کو حلوہ کھلایا لہذا میں تیرا بھی مقروض ہو گیا. بیٹھ جا، پیسہ نہیں ہے، اگر آئے گا تو ان کے ساتھ میں تجھے بھی دے دوں گا. بچے نے جیسے ہی سنا وہ اپنی سینی کو پھینکتا ہے اور لیٹ کر زور زور سے آوازیں نکالتا ہے، بلند بلند آواز میں گریا کرنا شروع کر دیتا ہے. ابھی بچہ رونے لگتا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں چچا میاں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ تو اس دنیا سے جا رہے ہیں، ہم تو بزرگ ہیں، ہمارا قرضہ پرانا ہے، اب آپ کچھ دیر میں اس دنیا سے جانے والے ہیں اور آپ کی حرکت یہ ہے کہ آپ نے بچے سے حلوہ لیا اور پیسہ نہیں دیا. چچا مسکرانے لگے. اتنے میں کچھ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم شہر کے فلاں امیر کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے نذر کی تھی کہ اگر ان کا فلاں کام ہو گیا تو وہ آپ کی خدمت میں اشرفیوں کو پیش کریں گے. چچا نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں مرنے سے پہلے سب کا قرضہ دے کر جاؤں گا، لو جتنی چاہے اشرفیاں بھی اٹھا لو. بچے سے کہا تو بھی اپنا پیسہ لے کر چلا جائے. سارے لوگ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ چچا یہ ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہے، ہم تو جو ہے پہلے دیے ہوئے تھے پیسے، اپنے بچے کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی؟ ہو سکے تو سمجھا دے. بوڑھے میاں کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا مقروض تھا، اگر میں تمہارے پاس ہوتا تو تم یہ سوچتے کہ بوڑھا یا موت کو ڈر کے رو رہا ہے یا قرضے کی وجہ سے رو رہا ہے، اور مجھے پتا ہے ادھر سے جتنی حرکت ہوگی اوپر سے اتنی ہی عطا ہوگی. لہذا اب کسی محنت کرنے والے کی ضرورت تھی. جب میرے کانوں نے بچے کی آواز کو سنا تو میں نے پلان بنایا. میں نے کہا بچے کو جب میں پیسہ نہیں دوں گا تو وہ زور زور سے روئے گا، جب یہاں بچہ زور زور سے روئے گا تو ضرور رحمت الہی کے دروازے کھلیں گے اور وہاں سے عطا ہوگی. اور ہوا بھی ایسے ہی. جیسے ہی بچے نے یہاں سے محنت کی، زور زور سے رونا شروع کیا تو خدا نے اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا اور ایک امیر کے ذریعے سے اس چچا کی مشکل کو حل کیا. لہذا آج کے اس مختصر سے درس میں نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے کی جو ہے یہ چیزیں پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا یہ مضبوط بلیف ہونا چاہیے کہ دنیا یہی نہیں ہے بلکہ یہاں کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور جب تک ہم اس دنیا میں اس دنیا کی تیاری کے لیے ہمیں قرآن اور احادیث کا سہارا لینا چاہیے. اور آج کے اس درس میں نے سورہ مائدہ کی ورس نمبر 27 پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد.